हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक का एक टुकड़ा इस कमरे के अंदर मौजूद है, नाखून मुबारक मौजूद है और इस कमरे के अंदर वो जुब्बा मुबारक भी मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इस कमरे के अंदर नलैन पाक भी मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मशकीज़े के अंदर पानी पीते थे उसका एक टुकड़ा भी यहाँ पर मौजूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ मुबारक है वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक मौजूद है कि जिसकी खुशबू शायद किसी भी आज की दुनिया की जो खुशबुएं हैं उनसे भी अफजल हो। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तलवारें हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे इस्तेमाल रही होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज जिस कमरे के अंदर मैं मौजूद हूं ये कमरा कोई आम कमरा नहीं है। इस कमरे के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे इस्तेमाल बेशतर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। वो तबरकात यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ज़ियारत करके आंखों को ठंडक पहुँचती है। इस कमरे के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ खड़े होकर मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कितना सुकून मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बताता चलूँ, इस कमरे के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक का एक टुकड़ा इस कमरे के अंदर मौजूद है, नाखून मुबारक मौजूद है और रियाजुल जन्ना में इस्तेमाल होने वाले कालीन का एक टुकड़ा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में हदीस है कि अगर रियाजुल जन्ना के अंदर नफल पढ़ लिए जाएं तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है और वो इंसान जन्नती हो जाता है। इस कमरे के अंदर वो जुब्बा मुबारक भी मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इस कमरे के अंदर नलैन पाक भी मौजूद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मशकीज़े के अंदर पानी पीते थे उसका एक टुकड़ा भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ मुबारक है वो यहाँ पर मौजूद है और अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये जो ऊपर आप 3 शीशियाँ देख सकते हैं ये नॉर्मली परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक मौजूद है कि जिसकी खुशबू शायद किसी भी आज की दुनिया की जो खुशबुएं हैं उनसे भी अफजल हो, वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके जो बाल मुबारक हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनके जो कुर्ते थे जिनको वो जिस्म ढांपने के लिए इस्तेमाल किया करते थे उनके वो कुर्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत इमाम हसन के बाल मुबारक भी यहाँ पर मौजूद हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो कुर्ते का एक टुकड़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जैसे जैसे आप बता रहा हूँ आप स्क्रीन के ऊपर ज़ियारत भी कर सकते हैं और जो शॉर्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर देख भी सकते हैं। अब आपको पता चला होगा कि मैंने इंट्रो के अंदर क्यों बोला था कि जिस कमरे के अंदर मैं मौजूद हूँ ये वो कमरा है जो तबरकात से भरा हुआ है और ये मेरा ख्याल से मेरे नज़दीक मेरे करियर की बेहतरीन वीडियो है। इसके अलावा जुल्फ़ मुबारक है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, ये देख सकते हैं जनाब अली। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ नीचे दिखाऊं तो ये वो रस्सी मौजूद है जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सफाई की जाती है तो इसकी मदद से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़ा मुबारक है उसकी सफाई की जाती है। अब ये जो ब्रश आप देख सकते हैं ये भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़े के इर्द गिर्द और रोज़ा मुबारक की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस तरह का है कि इससे ज़रा भी शोर नहीं होता क्योंकि इसका मकसद ये है कि ज़रा भी शोर ना हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द, क्योंकि कुरान पाक की आयत है, अल्लाह फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें नीची कर लो वरना तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ेरे इस्तेमाल तलवारें थी उन तलवारों के रेप्लिका यानी
کاپیز موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت تلواریں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر استعمال رہی ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سید ارسلان گیلانی، جن کے پاس یہ شرف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفائے راشدین کی جو چیزیں ہیں، جو ان کے تبرکات ہیں، جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں. خوش قسمت انسان سے آپ کو ملواتے ہیں اور ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاف مبارک ہے. اس کے علاوہ جو قبر مبارک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر یہ کپڑا لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اس کے علاوہ غلاف کعبہ ہے. یہ جو کمرہ ہے تو برکات سے بھرا ہوا ہے. ملاقات کرواتے ہیں اس خوش نصیب سے جس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اسلام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلام بھائی خوش قسمت ترین انسان ہے کہ وہ چیز کہ جو ہم مسلمان زیارت کر کے ہی شرف حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم دنیا خوش قسمت انسان ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں زیارت کرنے کے لیے مل رہی ہیں. آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ نے پورا کمرہ سجایا ہوا ہے. جی الحمدللہ، نبی پاک کی عقیدت اور محبت اور انہی کی نظر کرم ہے کہ ان کی نظر کرم کی وجہ سے ہم لوگوں کو ادب نصیب ہوا، اور وہی اپنا عشق عطا کرتے ہیں، اور یہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے. مدینے وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. کوئی انسان خود سے نہیں جا سکتا. جس کو ہمارے نبی پسند کرتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں، امامہ مبارک ہے، زلف مبارک ہے، نلین پاک ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. خوش قسمت ہے. جی بالکل اسی طرح سے آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن میں کچھ اپنی بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے اندر کہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام سب کو بلاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ گناہ گار ہے. خوش نصیبی اس انسان کی ہے کہ جو وہاں پہ جا کے کچھ لے کے آتا ہے، اور بد نصیبی اس انسان کے جو وہاں پہ جا کے اپنے سارے اعمال ضائع کرواتا ہے. نبی پاک ہر کسی کو بلاتے ہیں، اور چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ جس مرضی کیٹیگری میں پایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو جاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بے ادبی اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ان کے اعمال خراب ہونے والے معاملات ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ عام سیدھا سادے سے مسکین لوگ ہوتے ہیں، اور نبی پاک کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور احترام کی وجہ سے نوازے گئے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی کے اوپر رحمت اور کرم خاص کر کیا جاتا ہے. اور سیکلی نبی پاک کے جہاں تک تبرکات کی بات آپ نے کی ہے، الحمدللہ یہ انہی کا کرم ہے، انہوں نے ہی نوازا ہے. انہوں نے کس طرح کس کو نوازا، یہ اس میں ہم لوگوں کو تو کوئی کمال وہ نہیں آتا. کہتے ہیں نا کہ درود شریف پڑھنے سے نبی پاک زیارت سے آپ کو نوازتے ہیں. تو درود شریف پڑھنا آپ کی اپنی کمائی ہے، آپ اپنی محنت کرتے ہیں، وہ آپ کے اپنے نیک، وہ آپ کو سنوارتا ہے. درود پاک جو ہے تو مالک نبی پاک علیہ السلام ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہے جس طرح چاہیں بغیر درود شریف پڑھے بھی نوازتے ہیں. تو بغیر درود شریف پڑھے بھی وہ مرضی تو ان کی ہے. اب میرے پاس بھی جو کچھ ہے یہ انہی کی مرضی سے، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے شاید میرا امتحان ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید واقعی میں ان کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جو کچھ ہے صرف ان کی عطا ہے، وہ انہوں نے ہی دی ہے، وہی سنبھالتے ہیں اور وہی چلاتے ہیں بس. ارسلان بھائی مبارک تبرکات آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں. ایک کمرہ آپ نے پورا ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. گھر کے اوپر تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہوگی. جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. ہر طرح سے ہر معاملات کے اندر، صرف گھر ہی نہیں بلکہ زندگیوں کے اندر ہم سب کی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی نظر کرم ہے، اور زندگی کے اندر ان کی رحمت ہے. صرف گھر ہی نہیں، صرف ایک فلور یا ایک کمرہ نہیں کہہ سکتے، ہماری الحمدللہ پوری زندگی ہی ان کی نظر اور رحمت میں رہتی ہے. اللہ کا فضل ہے. کس طرح پہنچی یہ ساری چیزیں، مبارک چیزیں آپ کے گھر تک، آپ کے ہاتھوں میں کیسے آئیں؟ یہ الحمدللہ نبی پاک نے نوازا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی وسیلے بنے ہیں اس دنیا کے اندر مختلف ممالک سے، ترکی سے، قطر سے، سیریا سے، مدینہ منورہ خاص کر، اور پاکستان کے اندر کافی دوست احباب بزرگ اس طرح کے تھے جنہوں نے تحفے کے طور پہ مجھے دی چیزیں. اور تحفے بھی صرف عقیدت اور محبت کی وجہ سے، مطلب شیئر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں تحفے کے طور کے اوپر چیز اس طرح سے ملتی ہے، یا سید کے آنر کے اندر آنر کرتے ہوئے یہ لوگ اس طرح سے مطلب گفٹ کے طور پر مختلف ممالک سے چیزیں ملی ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں روزہ رسول کی تالا اور چابی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی تالا اور چابی آپ کے پاس پڑا ہے، یہ کیسے پہنچی آپ تک؟ جی خانہ کعبہ کی تالا اور چابی اور روزہ رسول کا جو تالا اور چابی، یہ مجھے کائرو سے ایک دوست ہیں مصر میں، انہوں نے مجھے یہ تحفے کے طور پہ بھجوایا اسپیشل.
زبردست. اس کے علاوہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے، مبارک جسم ڈھانپنے کے لیے جبہ مبارک استعمال کرتے تھے، کیسے پہنچا اب تک؟ جی الحمدللہ یہ پیس پڑا ہوا ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جبہ مبارک کا، کرتے مبارک کا جو پیس ہے، یہ ایک مجھے قطر کے بزرگ ہیں ان سے ملا تھا، اور ایک مدینے والے جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے تحفے میں دیا تھا. یہ پیسز مجھے وہاں سے ملے ہوئے ہیں. امامہ شریف بھی آپ کو ملا؟ جی بالکل اسی طرح سے امامہ شریف جو ہے یہ بھی مجھے قطر کے شیخ ان سے مجھے ملا، باقاعدہ اس کی سند موجود ہے، انہوں نے لکھ کے مجھے الحمدللہ دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف مبارک ہے وہ کثرت سے آپ کے پاس موجود ہے. جی ذوالفقار مبارک جو ہے مجھے مختلف مقامات سے، مدینہ منورہ، ترکی اور مختلف اسپیشلی پاکستان کے اندر کراچی کے رہنے والے کچھ دوست انہوں نے مجھے ایز اے گفٹ موئے مبارک، زلف مبارک دی. اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زلف مبارک جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، گرو کرتی ہیں اور شاخیں نکلتی ہیں. مختلف ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ اور ماننا ہے. تو میرا وہی والا عقیدہ جو صحابہ کرام کا تھا کہ نبی پاک کے جو بال مبارک ہیں اس کی شیشی کو حضرت ام سلمہ سے روایت آتی ہے. مفہوم میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے بیمار ہوا کرتے تھے، حضرت بی بی ام سلمہ پیالے کے اندر پانی لے کے نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک کو پانی میں ڈپ کرتی تھیں، گھولتی تھیں اور پانی کو شفا ملتی تھی اور مدینے والے کو پلائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور کرتا تھا. تو بال مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدینے والوں کو شفا دیا کرتا تھا. ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ. زبردست زبردست. اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں دانت مبارک بھی موجود ہیں، کچھ ٹکڑے بھی موجود ہیں، یہ کیا ہے؟ جی دانت مبارک حضرت ویسے کرنی کے ساتھ حضرت ویسے کرنی کا مشکیزہ مبارک پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ نبی پاک علیہ السلام کے جے نماز کا پیس، اور ساتھ جو یہ براؤن پیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام کا امامہ شریف جس ٹوپی پہ پہنتے تھے وہ ٹوپی کا پیس ہے. یہ بہت پرانا ریئر کنڈیشن میں خستہ حالت میں الحمدللہ موجود ہے. رشتہ دار بھی آتے ہوں گے، دوست یار بھی آتے ہوں گے زیارت کرنے کے لیے. جب وہ کرتے ہیں زیارت تو ظاہری بات ہے جب وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ان کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ثواب ایک طرح سے ان کو مل رہا ہوتا ہے، تو آپ کے دل کو بھی سکون ملتا ہوگا. بالکل اسی طرح سے رشتہ دار کزنز وغیرہ میرے آتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، اور دوست احباب بھی آتے رہتے ہیں، اور تبرکات کی زیارت مطلب معاملات چلتے رہتے ہیں اسی طرح سے. بس باقی یہ ہوتا ہے کہ ذرا مشکل ہوتا ہے میرے لیے کہ پبلکلی لوگوں کو دکھانا، زیارت کروانا، کیونکہ ہم خود یونیورسٹی کے اندر مصروف، اپنے زندگی کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ لیکن اگر کوئی آ جاتا گھر پہ پھر انکار نہیں کیا جاتا، پھر زیارت کروا دی جاتی ہے. اور الحمدللہ خوشی ہے اس چیز کی کہ اصل میں مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو فیض یاب کیا جائے نبی پاک سے منسوب تبرکات کی برکت سے، اور پھر خواہش بھی یہ رہتی ہے کہ باقی امتی بھی نبی پاک کی محبت میں اضافہ کریں. جب آپ تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، نبی پاک کے رہن سہن حضور کا، نال پاک اور جبہ مبارک حضور کا لباس جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ لوگوں کا اپنا رہن سہن کس طرح ہے اور نبی پاک کا طریقہ کیا تھا. تو فی الحال سب سے پہلا جو فوکس ہے وہ تو میرا اپنی زندگی کے اوپر ہے. کیا میں خود ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں کہ نہیں؟ ابھی فی الحال میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے پہ لگا ہوا ہوں. اپنی زلفیں بڑھائی ہوئی ہیں سنت کے مطابق؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے. میں کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی کے اندر جس سنت کے اوپر عمل کر سکتا ہوں میں اس کو کروں، اور جو سنتیں رہ جاتی ہیں میں اس کے اوپر بھی کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ میں کسی طرح عمل کر کے اس کو چلاؤں. زبردست جی. خوش قسمت ترین انسان سید ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کس طریقے سے انہوں نے ان تبرکات کو سجا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں، اور ایک احساس ہوتا ہے کہ کتنے خوش قسمت ہیں، اور ہم بھی کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بھی یہ جو پاک تبرکات ہیں ان کی زیارت کرنے کا موقع ملا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.